अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और कोशिश हमारी ये होती है कि अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल उसके ऊपर प्रोग्राम में बात की जाए। बहुत सारे पैगामात देखने वालों की जानिब से भेजे जाते हैं और वो सिलसिला जारी है। मसाइल के हवाले से, बिलखुसूस शहर कराची के मसाइल के हवाले से पिछले कई प्रोग्राम्स में बड़ी खुलकर गुफ्तगू हुई है। और इसके साथ साथ प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ हमने ऐसा तरतीब दिया है कि ये जो इश्यूज़ हैं, जिसमें इकनॉमिक इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, इसके साथ साथ हम आपके सेहत के हवाले से भी अपने प्रोग्राम्स में बात करते हैं। वैसे तो हमारा जो दूसरा सेगमेंट होता है वो डेडिकेटेड है ही इसलिए कि हम आपके हेल्थ के इश्यूज़ के ऊपर बात करें, मगर आज का ये जो पहला सेगमेंट है ये बहुत ही ख़ास है और ये ख़ास कई हवालों से। उसकी वजह आपको यकीनन आगे चल के ज़रूर पता चल जाएगी। आज हमारी क्योंकि जो मेहमान शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि बहुत सारे मामलात पर बात करनी है, इसलिए मैं अपनी बात को मुख्तसर करूँगा। पहले सबसे पहले मैं मौजूद मेहमान का आपसे तारुफ़ करवाऊँगा और उसके बाद फिर आज बहुत सारे हवालों से, आपके हेल्थ के हवाले से ख़ास तौर पे जो बहुत अहम मामलात और मसाइल हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। आज हमारे जो मेहमान हैं दाऊद काजी, जो कि कंसल्टेंट हैं, उसके अलावा रीजनरेटिव एंड एस्थेटिक मेडिसिन्स के हवाले से एक नाम रखते हैं, सेक्सुअल हेल्थ के हवाले से बहुत बड़ा नाम है। और साथ साथ आपको जो नाम दिया जाता है वो डॉक्टर क्यू के नाम से, जो आपके चाहने वाले हैं, आपके दोस्त अहबाब साहब आपको डॉक्टर क्यू कहते हैं, तो मैं भी कोशिश करूँगा कि उनको डॉक्टर क्यू ही मुखातिब करूँ। उसके अलावा आपका माशाल्लाह जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा है और वो जो पोर्टफोलियो अगर उसके बारे में बताना शुरू करूं तो मेरे ख्याल में प्रोग्राम का वक्त जो है वो गुजर जाएगा। मुख्तसरन ये कि पाकिस्तान के बाहर एक बड़ी तवील अरसे से मुकीम रहे और वहाँ पे भी अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। अब पाकिस्तान में और ऐसी डिजीज़ के हवाले से ख़ास तौर पे काम हो रहा है जिसके ऊपर ज़्यादा लोग जो है वो नहीं जानते। पाकिस्तान में यकीनन स्पेशलाइज्ड लोग हैं, मगर रिसर्च के हवाले से और ख़ास तौर पे उन बीमारियों के हवाले से जिसके ऊपर अभी तक कोई अहम डेवलपमेंट नहीं हुई है, उस पर बड़ी ज़बरदस्त रिसर्चर्स डॉक्टर क्यू की हैं। तो डॉक्टर क्यू को वेलकम करूँ। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, अभी कुछ देर पहले पता चला बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपने इंट्रोड्यूस कराई। कॉस्मेटोलॉजिस्ट हमारे पास बड़े हो गए हैं, मशरूम ग्रोथ हो गई है, एस्थेटिक्स के हवाले से एस्थेटिशियंस जो इनको हम कहते हैं वो बड़े हमें नज़र आ रहे हैं। और अभी आपने बताया बहुत सारी चीज़ों के आप पाइनियर हैं, इन्वेंटर हैं। तो पहले चाहूँगा ज़रा रीजनरेटिव और ये जो अल्टरनेटिव मेडिसिन और ख़ासतौर पर एस्थेटिक्स के हवाले से क्या अब तक कर रखा है, इसको थोड़ा सा चाहूँगा ज़रा ब्रीफली इंट्रोडक्शन हो जाए। बहुत शुक्रिया यासिर, आपने बहुत अच्छा इंट्रो कराया। इस काबिल तो नहीं हूँ मैं, लेकिन एक तालिब इल्म हूँ और रिसर्च करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो बड़े हैं या फला जो बड़े डॉक्टर्स हैं वो अगर MRCP या FRCS वगैरह करके आ जाए या FCP, तो उसके बाद वो पैसा बनाने की मशीन बन जाते हैं, रिसर्च नहीं करते। मैं किसी पे तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन एक फैक्ट है कि वो अपने बच्चों तक को टाइम नहीं दे सकते, रात 2-2 बजे तक क्लिनिक्स में बैठे रहते हैं। तो हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है तहकीक का, रिसर्च का, और उसमें हम कर रहे हैं रीजनरेट। पहले मैंने कॉस्मेटोलॉजी, ये मैंने 2001 में 2000 में इंट्रोड्यूस किया था, ये लफ्ज़ मैंने कॉइन किया था यूके में। फिर 2009 में 2010 में मैं पाकिस्तान आया, 2010-11 में मैंने ये लफ्ज़ पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया। और उसके बाद जो है ना, फिर कॉस्मेटोलॉजी को पाकिस्तान में इतना वो हुआ कि जो भी ब्यूटी पार्लर्स के हैं, जो कि नाई हैं, कोई बार्बर्स हैं, जो उन्होंने सारा ये कॉस्मेटोलॉजी का लफ्ज़ और शुरू कर दी कि एस्थेटिशियन हैं। फिर इस पे काफ़ी लोगों ने वो कर लिए, कुछ जो नॉन क्वालिफाइड लोग थे, उसकी वजह से लोगों को नुकसान भी बड़ा हुआ। उन्होंने बाकायदा इवन डर्माटोलॉजिस्ट की भी रोल ले लिए। डर्माटोलॉजिस्ट वो हैं जो स्किन की डिजीज़ और ट्रीटमेंट्स वगैरह करते हैं। उन्होंने हर चीज़ का सिवाय सर्जरी के जो बाकी उन्होंने सारे काम अपने उस पर करने शुरू कर दिए। और गैर ज़रूरी दवाइयाँ, गैर ज़रूरी क्रीम्स, लोशंस, पोशंस वगैरह उन्होंने लोगों को दिए, जिनसे आर्जी तौर पे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनको नुकसान होता है। तो ये चीज़ें शुरू की। तो उसमें फिर मैं दुनिया में जो है, अल्लाह का फजल है कि मैं दुनिया में मास्टर ट्रेनर हूँ बोटॉक्स का, जो बोचुलिनम टॉक्सिन है, फिलर्स का और लेज़र्स का। लेज़र्स के बनाने में और लेज़र्स के एडवांसमेंट में डॉक्टर काजी का नाम काफ़ी, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मशहूर है और दुनिया में पहचाना जाता है। अब वो
ان چیزوں میں میرے بہت زیادہ، چونکہ میں ماسٹر ٹرینر ہوں تو ڈاکٹرز نرسز وغیرہ کو میں ٹرین کرتا ہوں، میرے بہت زیادہ پوری دنیا میں اسٹوڈنٹس ہیں. تو پھر اس میں جب یہ حال ہم نے دیکھا تو میں تو اس سے 2000 تقریباً 5-6 میں نے ریجنریٹو میڈیسن ایک نئی ہم نے شروع کی. تو اس زمانے میں ریجنریٹو میڈیسن کے کوئی وہ نہیں تھا، کانسیپٹ ہی نہیں تھا، ہم نے اس کو وہ کیا. تو ریجنریٹو اصل میں یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کسی چیز کو، اسی چیز کو دوبارہ ریجنریٹ کرنا. ٹھیک ہے. ریجنریٹ کیسے؟ اب دیکھیے ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہم ایک سپرم سے ایک سیل سے آتا ہے اور ایک ایگ کے ساتھ ایک سیل ہوتا ہے. وہ زائگوٹ بناتے ہیں، زائگوٹ کے بعد وہ تقسیم در تقسیم ہوتے جاتے ہیں. تو وہ پورا زائگوٹ وہ بنا، وہ تقسیم ہوا 2 میں، وہ پھر بڑے ہو گئے، پھر تقسیم ہوئے. اس طریقے سے ہمارے مختلف قسم کے باڈی بنتی ہے. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر ایک سیل تھا تو سارے اسی طرح کے سیل آنے چاہیے تھے. اگر آم کا پودا ہے تو آم دے گا، اگر فرض کریں گلاب کا پودا ہے تو گلاب دے گا. لیکن آپ دیکھیے گا کہ آپ کے بالوں کے، آپ کی آنکھوں کی پتلیوں کے، پھر آپ کے ہونٹوں کے، دانتوں کے، آپ کے گمز کے، لنگز، ناخن، آپ اس طرح لیتے جائیں. ہر جو دماغ ہے، کڈنیز ہیں، لیور ہے، ہر ایک کا سیل مختلف کیوں ہے اور کیسے ہے. اس پہ ہم نے بڑی ریسرچ تحقیق وغیرہ یہ دنیا میں ہوئی ہے. ہم اس کے ریسرچ کے پڑھنے والوں میں شامل ہیں، تو ہم پڑھتے رہے اور سیکھتے رہے. تو یہ اصل میں یہ ہوتے ہیں جو سٹیم سیلز ہوتے ہیں، یعنی جو تنا ہے وہ والے سیلز ہے. اس کے 2 فنکشنز ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ جب ڈیزیز کیا ہوتا ہے، جب آپ کا سیل کو مائکرو نیوٹرینٹس وغیرہ نہ ملیں اور وہ اے ٹی پی جو ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ ہے یعنی انرجی ریلیز نہ کر سکے تو بیمار ہو جاتا ہے. ڈس ایز پہ ہوتا ہے، یعنی ایز پہ نہیں ہوتا، تو اس کو ڈیزیز کہتے ہیں. تو وہ آہستہ آہستہ، تو وہ جو ڈائنگ ڈیزیز اور ڈیمیج سیل یا ڈیمیج ہو جاتی ہے، اس کو یہ سٹیم سیلز ہماری باڈی میں ہوتے ہیں. جب یہ ایمبریو میں ہوتے ہیں، پہلے ایمبریو سے لیا کرتے تھے، اس میں پھر ایتھیکل ایشوز آ گئے، تو اس کو پھر ایک امبلیکل کارڈ جو ہوتا ہے، امبلیکل کارڈ میں سارے سٹیم سیلز ہوتے ہیں موسٹلی، تو اس سے لینا شروع کر دیے. پھر انڈیوس پلوریپورٹڈ سیلز آ گئے. اس میں ٹیکنیکل ورڈز میں نہیں جاؤں گا. لیبارٹری میں آپ کے ہی سیلز لے کے، جیسے آپ کے سکن سے ہم لے لیں، آپ کے فیٹ سے لے لیں، آپ کے خون سے لے لیں، یا آپ کے بون میرو سے لے لیں، ان میں سے ہم سٹیم سیلز تو ہوتے ہی بہت تعداد میں کم ہو جاتے ہیں. تو وہ ریپیئر اور وہ چیزیں ایج کے ساتھ نہیں کر پاتے. ہم اسی کو اٹھاتے ہیں اور آپ کو ان کو آئسولیٹ کرتے ہیں، کلچر کرتے ہیں، ری گرو کرتے ہیں اور آپ ہی کے جسم میں واپس ڈال دیتے ہیں. تو ان کے 2 فنکشنز ہوتے ہیں بیسیکلی. ایک فنکشن یہ ہے کہ جا کے ڈیزیز ڈیمیج سیل کو ریپلیس کرتا ہے، اور دوسرا چونکہ سٹیم سیلز ہے جیسے ہم نے پہلے کہا تھا، تو یہ ڈیوائیڈ بھی ہوتا جاتا ہے اور ڈویژنز میں اور سیلز پیدا کرتا جاتا ہے. اس کی والیوم فرض کریں آپ کے کڈنیز ہیں، فیل ہو رہی ہیں، تو کڈنیز کے فیل ہونے میں آپ کو کہا کہ جی ڈائلسس پہ جائے کیونکہ کڈنی صاف نہیں کر پا رہی ہے، آپ کے اس کو جو ڈسفنکشنل ہو گئی ہے. ہاں جی، ڈسفنکشنل ہو گئی ہے. یہ بڑا اچھا، میں آپ کو تھوڑی دیر میں ایک اور چیز بتاؤں گا جو ہم کوائن کر رہے ہیں، کوائن کر چکے ہیں، ابھی کریں گے. اب کیا کرتے ہیں کہ جب ہم اس میں سٹیم سیلز ڈالیں گے، اب آپ کو ڈاکٹر نے کہہ دیا ڈائلسس سے بھی نہیں ہو رہا ہے، اینڈ سٹیج ڈائلسس پہ آپ پہنچ گئے، تو پھر آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ ٹرانسپلانٹ کے لیے گردہ پیدا کریں. تو گردہ آپ کا ٹرانسپلانٹ کر دیتے ہیں جو 3 سے 5 سال چلتا ہے. ٹھیک ہے جی، مختلف کیسز ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میکسیمم اس طرح. وہ بھی آپ کو امیونو سپریسنٹ ڈرگز وغیرہ دیتے ہیں جس کے 5 ملین اور نقصانات ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس میں سٹیم سیلز ڈالتے ہیں تو سٹیم سیلز سے وہ دوبارہ کڈنی آپ کی ریجوینیٹ ہو جاتی ہے، دوبارہ بن جاتی ہے. اسی طریقے سے دماغ میں اب فرض کریں اسٹروک ہو گیا ہے، تو اسٹروک میں ہم آپ کو جب سٹیم سیلز دیتے ہیں تو وہ آپ کے دماغ کو واپس ان سیل کو ریجوینیٹ کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ آٹزم بچوں میں بہت زیادہ آ رہا ہے، آٹسٹک، اس میں تو دنیا میں بہت زیادہ ریسرچ ہو چکی ہے اور بہت اچھے ریزلٹس ہیں، ویری پرومسنگ ریزلٹس. اسی طریقے سے ایک بچوں میں ایک اور ڈیزیز ہے ADHD جو اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈیزیز ہے، اس میں بہت اچھے ریزلٹس ہیں. اینزائٹی، ڈپریشن. اچھا اب تھوڑے ایجڈ لوگوں میں الزہائمرز ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے، فلاں ہو جاتی ہے.
میموری لاس ہو جاتی ہے, کنسنٹریشن نہیں کر سکتے. تو اس میں اس کا بہت بڑا رول ہے. پارکنسنز میں بڑا اچھا رول ہے. اسی طریقے سے ڈائبٹیز کی ریورسل ہے, اسی طریقے سے آپ کے لیور کی وہ ہے ریجوینیشن ہے. تو یو نیم اٹ, جوائنٹس تو کرتے ہی کرتے ہیں. کوئی بھی بندہ اب نی جوائنٹ ریپلیسمنٹ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. وہ بھی ریجنریشن. ہاں, آپ کے لوڈ ونز ہیں, فرض کریں ان کے بیک بون کے پرابلم ہیں, ان کے نیز کے پرابلم ہیں, شولڈرز ہیں, تو ہم اس میں اسٹیم سیلز ڈال دیں گے, وہ دوبارہ ریجوینیٹ ہو جائیں گے اور وہ بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو جائیں گے. اسی طریقے سے ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہمارا ہے کہ چونکہ آرگنز ہیں مختلف ہمارے, اور خاص طور پہ یہاں پہ سٹگما بھی بڑا ہے کہ اگر ڈائبٹیز کی وجہ سے بلڈ پریشر, ہارٹ کی بیماریاں, کھانے پینے کے ہمارا لائف سٹائل, ہماری جو ان سب کی وجہ سے آپ کے سیکشول ہیلتھ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. اور پھر ہم اس کے اوپر جو دوسری ہم برائی کرتے ہیں, ہم نان کوالیفائڈ لوگوں کے پاس جاتے ہیں, حکیموں کے پاس اور فلاں کے پاس, میں نام نہیں لینا چاہتا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیور خراب ہو رہے ہیں, ڈیمیج ہو رہے ہیں, اس سے گردے خراب ہو رہے ہیں, اور اس سے معدہ خراب ہو رہا ہے. اور اس سے زیادہ بڑی بات ہم کچھ سائنٹیفک ریسرچ پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں کہ بہت جوان لوگ ہوتے ہیں, اچانک ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے یا اچانک ان کو برین ہیمریج. تو کیا ہوتا ہے کہ پوڑیاں وغیرہ گولیاں لوگوں سے لی ہیں پرفارمنس کے لیے, اپنی فیملی یا اس کے لیے انہوں نے لی ہوتی ہے, ایریکٹائل ڈس فنکشن کے لیے, پلیجر کے لیے بھی لے رہے ہیں. ہاں, تو وہ جب کھاتے ہیں تو وہ ان سے ان کی برین ہیمریج ہو جاتی ہے, تو یہاں تو آٹوپسی وغیرہ ہوتی نہیں ہوتی, ہم نہیں کراتے. تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ کی آرگنز کام کرنا چھوڑ دیں, میل سیکشول آرگنز ہیں, تو اس میں اس کی ویری پرومسنگ ریزلٹ. ویسے تو 35 to 70% سکسیس ریٹ ہے, لیکن ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں کہ میرا سکسیسفل ریٹ جو ہے الحمدللہ ابھی تک 100% ہے. اس میں ہم نے بہت زیادہ, اسی طرح انفرٹیلیٹی ہے. انفرٹیلیٹی میں لوگوں کا بہت زیادہ سپرم کاؤنٹ ہے, وہ کم ہے, لوگ ٹیسٹوسٹیرون کے انجیکشنز وغیرہ لگا رہے ہیں. اسی طریقے سے فیمیل میں ہے, ہارمونز کے بڑے مسئلے آ رہے ہیں, اس میں پالیسسٹک اوویرین سنڈروم وغیرہ ہیں, اس میں ہیں, انفرٹیلیٹی ہے, پیریڈز ان کے ریگولر ہوتے ہیں, کافی ساری چیزیں. مجھے نہیں پتا, میں پاکستان میں اتنا واقف نہیں ہوں کیونکہ شاید پیمرا کے رولز وغیرہ وائلیٹ نہ کروں, لیکن کافی ان کے مسئلے ہیں, ان کی وجہ سے اچھے سیکنڈری مسئلے بڑے ہوتے ہیں. جیسے اب ایک لڑکی ہے, اس کو ایکنی کے مسئلے شروع ہو گئے, ان کے پیریڈز ریگولر ہیں, ان کے بچے نہیں ہو رہے ہیں, ان کے وہ تو بہت سارے اس سے ریلیٹڈ مسئلے جو میں یہاں پہ سارے نہیں بتا سکتا. تو ریجنریٹو میڈیسن از دا فیوچر آف میڈیسن. دیکھیے, ایک تو سرجری ہوئی, اپینڈکس ہوا, آپ نے نکال کے باہر پھینک دیا. یہ جو باقی چیزیں ہیں جس کے لیے ہم وہ کرتے ہیں, اس کے لیے ریجنریٹو میڈیسن از دا فیوچر. بالکل ٹھیک ہے, اور وہ ہر جگہ اپلائی ہو رہا ہے. اب ذرا ایستھیٹکس کو اس کے ذرا نا انکارپوریٹ اگر کریں تو ہمارے یہاں تو اب آج کل جو ٹریٹمنٹ ہے جو ایک سرجیکل پروسیس کے تھرو ہو رہی ہے, جی جی, رزلٹ تو کسی چند کیسز میں تو ٹھیک ہے, لیکن بہت زیادہ اس کے پہ نقصانات بھی لوگوں کے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ ظاہر آپ نے جیسے بھی بتایا کہ نان کوالیفائڈ لوگ اگر سرجیکل پروسیس کو اگر گو تھرو کریں گے تو ایونچولی ہوگا. آپ کا سکسیس ریشیو اس میں کیا ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی بھی ریجنریشن ہو سکتی ہے, کیونکہ ایک بڑا کامن پرابلم بن چکا ہے بالڈنس کے حوالے سے, اور اس کو بھی چاہوں گا تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے. اس میں یاسر بات یہ ہے کہ یہ بہت اچھا سوال کیا ہے. بہرحال اگر دیکھا جائے, میں اگر سم اپ کروں تو عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کاسمیٹک صرف عورتوں کا مسئلہ ہے, لیکن صرف عورتوں کا نہیں. لیکن اگر پھر بھی کہیں کہ ٹھیک ہے, تو مردوں میں جو کاسمیٹکس یا ایستھیٹکس ہے اس میں دو بڑی چیزیں ہیں. ایک ان کا میل پیٹرن بالڈنس ہے, یعنی ان کے بالوں کا ختم ہونا, اور دوسرا سیکشول ہیلتھ ہے. یہ دو بڑے ایشوز ہیں, اور ان دونوں میں اتنے زیادہ اچھے ریزلٹس ہیں, اتنے پرومسنگ ریزلٹس ہیں کہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے. اب دیکھیں, پہلے شروع ہوا کہ ہم کیا کرتے تھے, کاٹ کے پیچھے سے اسٹرپ لے کے اس میں سے بال نکال کے لگایا کرتے تھے ٹرانسپلانٹ. پھر یہ ہوا کہ کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم یہیں سے اٹھا کے, اگر ڈونر ایریا سے اٹھا کے ہم آپ کو لگا دیتے تھے. پھر اس کے بعد پی آر پی شروع ہوا کہ پلیٹلیٹ رچ پلازما وغیرہ آنے شروع ہوئے. اس کے ریزلٹس, اس کی وجوہات کچھ اور ہے, لیکن وہ کام کرتا ہے. اب کتنا کام کرتا ہے اس پہ ہم کوانٹیفائی تھوڑی دیر میں کریں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ سٹیم سیلز تک تو اب لوگوں کی اپروچ نہیں تھی. ایگزوسومز کے نام سے یہاں پہ کوئی بھی چیز مس یوز بڑا ہوتا ہے, ابیوز بڑا ہوتا ہے.
تو اب لوگوں نے کیا کیے کہ لوگوں نے ان کے پی آر پی کو ہی اسٹیم سیلز بنا کے جی ہم امریکہ سے. اب میں آپ کو کچھ 6 کلینک ہیں پاکستان میں جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اسٹیم سیلز لگاتے ہیں. جب ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا وہ کہتے ہیں جی اچھا وہ آپ کے سامنے ڈرامہ کرتے ہیں, وہ لے آتے ہیں کہ جب اس میں یہ فروزن ہے, امریکہ سے منگوایا ہے, فلاں کیا ہے, یو کے سے منگوایا. اب ان کو سب آپ کے سامنے کھولتے ہیں اور آپ سے بڑے پیسے لیتے ہیں اور اس کا فائدہ کچھ نہیں. اب کیا ہوا ہے کہ جب اس سے پوچھے اصل میں تو امریکہ میں یہ بین ہے, امریکہ میں آپ اس کو ایکسپورٹ کر ہی نہیں سکتے ہیں, تو یہاں پہ کیسے وہ کر رہے ہیں. تو یہ سر اس میں اگر ایگزوسومز بھی ہوں, اب ایگزوسوم میں آ رہے ہیں ایگزوسومز اب امپورٹ ہو رہے ہیں مختلف ملکوں سے, لیکن اس میں کوالٹی کا بہت زیادہ فرق ہے. دیکھیے آپ کہیں جاتے ہیں, آپ باہر گاڑی لیتے ہیں, آپ کو بہت, میں نام نہیں لینا چاہتا, چھوٹی سی پاکستانی گاڑی ہے, وہ آپ کو 5-7 لاکھ میں بھی مل جائے گی. ایک گاڑی ہے جو آپ کو 5 کروڑ میں ملتی ہے. اچھا دونوں گاڑیاں یہاں سے آپ کراچی سے فرض کریں آپ حیدرآباد جانا چاہیں یا سکھر جانا چاہیں تو آپ کو دونوں لے جائیں گی, لیکن آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں دونوں میں فرق کتنا ہے. تو اسی طریقے سے جو ایگزوسومز ہیں وہ کام کرتے ہیں. اب جن لوگوں کے اسٹیم سیلز, بہت سارے لوگ میرے پاس آئے پاکستان میں, انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے اسٹیم سیل لگوائے تھے, کسی نے اپنی بیٹی کے آٹزم کے لیے کیے, کسی نے گھٹنوں کے لیے کیے, ایک پیسے کا فرق نہیں پڑا. اب دیکھیے اگر ہم ایمانداری سے کریں, وہ دیکھیے اگر میں ایک مرسیڈیز برانڈ نیو لیتا ہوں اور لے جا کے اس کو دیوار میں ٹھوک دیتا ہوں تو وہ تو گاڑی کا تو قصور نہ ہوا, میری ایکسپرٹیز. یا اگر مجھے آپ گاڑی دے دیں, میں بہت ایکسپرٹ ہوں اور اس میں بریکس نہ ہوں تو ڈیزاسٹر ہوگا. تو میں کہتا ہوں کہ وننگ کمبینیشن یہ ہے کہ ہائیسٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ مشینری اکوپمنٹ اور وہ ہوں اور ایکسپرٹ ہونا چاہیے. تو اب مائیکل شو میکر اور فراری مل کے کریں گے تو ہوگا. اب میرے پاس جو میری مرسیڈیز ہے یا بی ایم ڈبلیو ہے میرے پاس, تو وہ اگر مائیکل شو میکر کو دے دیں گے تو کبھی فارمولا 1 نہیں جیت سکے گا. یا اگر مجھے اب فارمولا 1 کی گاڑی دے دیں تو میں کبھی بھی نہیں, چونکہ میری ایکسپرٹیز نہیں ہے. تو ان دونوں کی کمبینیشن بہت زیادہ ضروری ہے. یہاں پہ یہ ہے, ایک تو ان کی ٹریننگ نہیں ہے, یہاں ان کی ایکسپیرینس نہیں ہے, دوسرے جو پروڈکٹس استعمال کر رہے ہیں وہ بھی سب کوالٹی کی اور وہ پروڈکٹ ہیں. ہم نے اس وقت اسلام آباد میں, پاکستان میں میں آیا ہوں, ہو سکتا ہے کراچی میں ہماری بات چل رہی ہے, تو ہو سکتا یہاں پہ ہم وہ لیب بنائیں گے جو دنیا کے 4-5 لیبز میں سے ایک ہوگی. اس کے اسٹیم سیلز ہم یہاں پہ کمانے کے لیے نہیں, ہم یہاں پہ خدمت کریں گے, ہم نے کمانا ان کو ایکسپورٹ کر کے کرنا ہے. تو ہماری جو لیب ہوگی وہ جی ایم پی کمپلائنٹ ہوگی, ایف ڈی اے سے اپروول ہوگی, اس کی سب کچھ. ہم نے وہ چیزیں پاکستان میں وہ یہ کرنی ہے, کلینکل ٹرائلز وغیرہ, اور ہم نے اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے. تو انشاءاللہ یاسر آپ کو میں اس چیز کی مبارکباد دیتا ہوں کہ پاکستان میں میرا اس سلسلے میں آپ کے ساتھ پہلا انٹرویو ہے اور آپ پائنیئر نے, آپ نے مجھے انٹروڈیوس کیا, بہت مہربانی. بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب میرے پاس بہت سارے سوال ہیں. میں خاص طور پہ یہ جو اپریٹس آج کل آ رہا ہے, ماڈرن اپریٹس, خاص طور پہ اس میں جو لیزر ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, میرا کنسرن ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ لیزر ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کی بڑی اسٹڈی ہے, اور ہمارے ہاں جو پروسیجرز ہو رہے ہیں میں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہوں کہ نان ٹیکنیکل لوگ اگر اس کی فریکوینسیز کے ساتھ کھیلیں گے اور وہ اگر اپلائی کریں گے تو یہ کتنا ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے. تھوڑا سا اس کے بارے میں یہ آپ نے ایسی بات کہہ دی جو ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا, ابھی ہم 2-3 دن پہلے کی بات کر رہے ہیں, ہمارے پاس ہاسپٹل میں اسلام آباد میں بندہ آیا اپنے بیٹے کو لے کے, تو اس نے اس کی کوئی تھوڑی سی وہ تھی یہاں پہ جو برتھ مارک ہوتا ہے, تو اس برتھ مارک کو انہوں نے ٹریٹ کروایا. اب جس ڈاکٹر تھے, وہ حالانکہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں, تو وہ کر رہے تھے, تو انہوں نے اس کی سکن کو اتنا ڈیپ بن کیا ہوا تھا, اب اس کے سارے سکارز بھی بن گئے تھے, اور ہائپر پگمنٹڈ سکار, جو اس کا اوریجنل تھا بیفور والے پکچر بھی انہوں نے دکھائے اور بعد کے بھی دکھائے, تو آپ کو رونا آئے گا. یہ لیزر کو لوگ مذاق سمجھتے ہیں. آپ کے پاس کمپنیوں والے آ جاتے ہیں, آپ کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کی ٹریننگ دیں گے, یہ ہر ایک کو لگائیں. اب آپ اس کی مثال یوں لیجئے کہ اگر فرض کریں آپ کے پاس 3 بہنیں آتی ہیں, ایک ماں ایک باپ, ایک جیسے جینز ہیں ان کے سب کچھ,
तीनों की स्किन के आपको पैरामीटर्स डिफरेंट करने होंगे, कोई सेंसिटिव है, कोई एक्ने वाली है, कोई ड्राई है, कोई नेचर अलग हो सकता है, बिल्कुल ऑयली, ड्राई, कुछ भी तो हो सकता है। आपको असेसमेंट आपको वो अच्छा ये तो आपको ये नहीं सिखाते। इवन मेरे पास बर्न के केसेस आए, बेचारियों के थोड़े से हेयर होते हैं, वो हेयर रिमूवल के लिए जाते हैं और अपनी सेकंड डिग्री करवा सकते हैं, बर्न करवा के आ जाते हैं, या हाइपर पिगमेंटेशन की शुरू हो जाती है। तो वो कुछ ऐसे हुए जिनकी शादी में अभी एक हफ्ता रहता था, तो वो गए किसी और चीज़ के लिए, तो उन्होंने कहा लीजिए हम आपके ये बाल जो है ये मटा देंगे, आप क्यों वो करते? उन्होंने कहा ठीक। अच्छा वहाँ पे ये 2 बड़े बड़े यहाँ पे उसके स्कार बने हुए थे, तो वो बेचारी मेरे पास है कि अब आप कुछ करें। मैंने कहा जी 1 हफ्ते के अंदर शादी है उसकी, तो आप सोचिए कि वो कितनी, पूरी फैमिली कितनी डिस्ट्रेस्ड होगी, लेवल ऑफ आप समझ रहे हैं कि स्ट्रेस कितना होगा। तो ये असल में 2 धारी तलवार है, ये इस तरह भी चलती है, दुश्मन को भी काटती है, और ये अगर आप सही ना चलें तो आपको भी काट जाती है। तो ये हम इससे बहुत अच्छे फायदे पहुंचा सकते हैं और पहुंच रहे हैं दुनिया में। लेकिन अगर इसमें ये इंडस्ट्री में पैसा इतना ज़्यादा है और फिर ट्रेनिंग और ये कोई नहीं देता, मैं कहता हूँ डिग्री की भी ज़रूरत नहीं है। अगर डिग्री ना भी हो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन आपको उस चीज़ में इतना कम से कम तो एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप किसी सीनियर बंदे के साथ, जैसे हम करते थे कि हाउस जॉब करते थे, उसके बाद जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे FRCS के लिए, तो हम मुख्तलिफ प्रोफेसरों के साथ हमने 4-4 साल उनके साथ एज ए PG पोस्ट ग्रेजुएट काम किया। एक छोटा, मैं तो बेसिकली तो जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जन था, तो मास्टर्स करते हुए या पार्ट 2 के FRCS की तैयारी करते हुए हमने ये इतने साल 4-4, 5-5 साल ट्रेनिंग में गुजारे। अब यहाँ पे आपका ब्यूटी सैलून है, आपका दरवाज़ा खटकाता है, बंदा अंदर आता है, जी हम आपको लेज़र देंगे, जो आप थ्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं इससे आप ज़्यादा कमा लेंगे, हम आपसे इतना लेंगे, आप बहुत अच्छा प्लान बना के लेके आते हैं, हम आपकी मार्केटिंग करेंगे, फला करेंगे, और आपको कुछ नहीं इतने हैं। वो इस पे बहला फुसला के चले, उसकी तो पैसे मिल गए। अब ये लड़की बेचारी अपनी तरफ से, या वो है अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन आप सोचिए कि जिस बंदे ने, इवन मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, अब ये हम स्टेल साइज की बातें करते हैं, आप यकीनन आपके भी बहुत लोग होंगे इनको बेसिक्स का भी नहीं पता होता, क्योंकि इससे मेरा ताल्लुक, अब मुझे आप आई के बारे में कहेंगे कि तो मैं बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं जानता, बिल्कुल सही है, अगर नहीं है तो आप मेरा वो काम नहीं है, मैं तो जिस चीज़ में स्पेशलाइजेशन है उसके हवाले से हमारे यहाँ तो सारी चीज़ें ट्रीट कर रहे हैं। वो आपको साइकियाट्रिस्ट भी बन के दिखा देगा, वो आपको आई स्पेशलिस्ट भी बन के दिखा देगा, क्योंकि ज़्यादा डिमांड है और सप्लाई जब कम होगी तो फिर वो ऑलराउंडर बन जाएगा, और लोग उससे समझ रहे हैं कि ये ठीक है, फ़ायदा हो रहा है, सिंस इज अ डॉक्टर, तो वो कहते हैं कि ठीक है ये डॉक्टर है तो ही नोज एवरीथिंग, वो सब कुछ कर सकता है। ये अच्छा हमारे यहाँ ये है। एक और चीज़ है, अगर कंसल्टेंट बैठा हुआ है प्राइवेट क्लिनिक में, एक बड़ा क्लिनिक है उसके पास, उससे नॉन रिलेटेड चीज़ें आती हैं, उनको वो भी ट्रीट करता है। अब ये हमने एक चीज़ इंट्रोड्यूस की, एक और लफ्ज़ हम कॉइन कर रहे हैं, 2 और लफ्ज़ हैं, तो उसमें ये है क्योंकि आपके जब लिवर में थोड़े बहुत मसले हो जाते हैं तो आप LFTs कराते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट। अगर आपके किडनी का मसला, आप क्या कराते हैं? रीनल फंक्शन टेस्ट। इसी तरीके से इरेक्टाइल डिसफंक्शन। हमने एक लफ्ज़ इंट्रोड्यूस किया है, हमने UK में फंक्शनोलॉजिस्ट, फंक्शनोलॉजी, हम चाहते हैं कि फंक्शनोलॉजी में हम क्या करते हैं, जो मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह देता हूँ, IV इन्फ्यूजन्स देता हूँ, उस पर हम बात कर अभी आते हैं उस तरफ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें ये है कि हम क्या करते हैं, जो एक असल में ये मैं बताना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छी अवेयरनेस की बात है कि हम बीमार क्यों होते हैं। तो पहले फंक्शनोलॉजी के बारे में तो हम चाहते हैं कि हम क्या करते हैं, हम किसी का फंक्शन ख़त्म हो गया, ब्रेन में कोई फंक्शन सही नहीं कर रहा, हम उसको फंक्शनल बनाते हैं। हम लिवर आपका काम नहीं कर रहे, हम उसको फंक्शन आपका डायबिटीज क्यों है, क्योंकि आपका पैंक्रियाज, उसके बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस जो वो काम नहीं कर रहे, हम इसको फंक्शनल बनाते हैं। आपका किडनीज है, फंक्शन नहीं कर पा रहा, रीनल फंक्शन जो है ना वो अपसाइड डाउन है, हम उसको फंक्शनल बनाते हैं। आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, हम इसको फंक्शनल बनाएंगे। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि हम फंक्शनोलॉजिस्ट, मैं कह रहा हूँ कि अब नए लोग जो है, जो जिस चीज़ में इस चीज़ में आए और फंक्शनोलॉजिस्ट में हम उनको ट्रेनिंग देंगे, हम उनको बाकायदा सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्रीज देंगे,
اور ہم کوشش کریں، ہم نے ارادہ کیا ہوا ہے، بلکہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمیں وہ بھی کر دیا ہے، تو ہم اس میں ایم فل اور پی ایچ ڈیز ریجنریٹیو میڈیسن میں، اسٹیم سیلز میں لوگوں کو کرائیں گے تاکہ اچھے لوگ اور زیادہ پروڈیوس ہوں. ہمیں ضرورت ہے اس کے لیے یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. یہ ریسرچ بیسڈ اسٹڈی ہے، اور ینگسٹرز کے لیے خاص طور پہ جو ڈاکٹرز ہیں، یہ اتنی واسٹ فیلڈ ہے کہ اس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پوری دنیا میں. اور ہمیں شاید اب ہم کیونکہ ریسرچ سے بہت دور ہو گئے ہیں ڈاکٹر صاحب، ویری سوری جو ینگ ڈاکٹرز کو دیکھتا ہوں وہ اس حد تک وہ ہو گئے، کیونکہ ہمارے ہاں ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، وہی لیسنس آپ نے لیے ہیں، وہی پریکٹسز ہیں جو سالہ سال چلی آ رہی ہیں، انہی کو گو تھرو کر کے جب آپ کلینک تک پہنچ جاتے ہو تو پھر وہ روٹین میں او پی ڈیز ہو رہی ہوتی ہیں، پھر نہ اس میں کہیں ریسرچ آتی ہے نہ کوئی ڈیولپمنٹ آتی ہے، کیونکہ اس طرح کے ورک شاپس بھی نہیں ہوتے. اس طرح کے ہوتے ہوں گے یقیناً، تھوڑے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ اس کو جو ہے ریسرچ کو وہ فوکس کریں. ڈائبٹیز کے حوالے سے جو ہمارے یہاں وہ پرانی ریسرچز ہیں اسی کے اوپر تھوڑا بہت کام ضرور ہوا، لیکن اب بہت آگے چلی گئی. اب تو انسولین کے اندر ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ابھی کہ آپ ایک اگر اس کی ڈوز لیں گے تو میرے خیال میں 6 مہینے کے لیے آپ کو فردر اور اس کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ آئی ویز کا جو آپ چکر ہے، ذرا یہ وائٹامنس کو اور منرلس کو انجیکٹ کرنا اورل فارم میں ہم لیتے ہیں، اس کو ڈیزولو کروانا پڑتا ہے. وہ تو شاید بہت تھوڑے ڈاکٹر ہیں، شاید ویری سوری اس کے اوپر کام کرتے ہیں، وہ لکھ تو دیتے ہیں، اس کو پرسکرائب کرتے ہیں کہ آپ یہ لے لو، لیکن وہ ڈیزولو باڈی نہیں کر پاتی. آئی وی کے تھرو ڈیزولو کرانا تھرو بلڈ اسٹریم، یہ کتنا افیکٹو ہے اور کیا یہ واقعی کام کرتا ہے؟ یہ آئی وی انفیوژنس جو وہ ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہم نے پچھلے سال انٹروڈیوس کیا تھا، تو اب پاکستان میں اسلام آباد میں بھی ایک کلینک نے شروع کر دیا ہے، اور آہستہ دیکھا دیکھی انشاءاللہ بہت سارے لوگ، چونکہ ہم نے پروگرام کیا تھا پچھلے سال تو اس سے ابھی دیکھا دیکھی لوگ کریں گے. اور ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ وہ چھلانگ مار دیتے ہیں. اگر آپ نے ایک سی این جی کا پمپ لگا لیا تو آپ کے سارے محلے رشتہ دار سب وہ کہیں گے جس نے نئی گڈی لی ہے تو ہم بھی جناب سی این جی پمپ سارے پہ 25,000 کھل جائیں گے. تو اسی طریقے سے یہ اصل میں یہ 60s میں اس کے اوپر کام ہوا تھا. 60s میں جان مائرز تھے، ایک ڈاکٹر جان مائرز، انہوں نے اس پہ بڑا کام کیا تھا. اصل میں اس نے سوچا کہ یہ سیل بیمار کیوں ہوتا ہے، ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں، سوری سیل نہیں، ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں. تو جب وہ کرتے کرتے آئے تو باڈی بنی ہے آرگن سے، اور آرگن بنے ہیں کس چیز سے؟ سیل سے بنے. تو سیل لیول پہ جب آیا، اس نے سیل پہ جب مائکروسکوپ، ایک الیکٹران مائکروسکوپ اور یہ چیز جب اس پہ کام شروع کیا تو اس نے سیل میں جو مختلف اجزاء ہیں اس میں ایک چیز ہے، اس کو مائٹوکونڈریا کہتے ہیں. مائٹوکونڈریا ایسا ہے جیسے آپ کا پاور جنریٹر، آپ کا کراچی کا کوئی پاور وہ ہوگا، پاور ہاؤس ہوگا، ساری چیزیں چارج ہوتی ہیں، جہاں سے ساری چیزیں بیٹری کا کام کرتا ہے. جی ہاں. اس نے جب دیکھا کہ جب اس کا مائٹوکونڈریا کام نہیں کر رہا تھا، اس کو پراپر اس کی چیزیں جو انگریڈینٹس نہیں ملیں گے، جب تک کھانا اور نیچے سے آگ نہیں لگائی جائے گی تو ہانڈی تو نہیں پکے گی. بالکل ٹھیک ہے. تو اس نے جب اس پہ کام کیا اس نے یہ چیزیں دی جس کی میں اب آپ کو توضیح یہ دیتا ہوں کہ ہم لوگ آج کل زیادہ تر ہماری جی ایم فوڈز ہیں، جینیٹیکلی موڈیفائڈ ہیں. زمین میں آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ تو خیر بہت ینگ ہیں، جو پرانی جنریشن ان کو پتہ ہے کہ جب کہاں سے فصل لیتے تھے تو 5 سال 6 سال 8 سال 10 سال کے بعد وہ کہتے تھے یہ زمین مر گئی ہے، پھر وہ کہیں اور کرتے تھے. تو انہوں نے اس کا حل یہ ڈھونڈا کہ ہم اس کو فرٹیلائزرز دیں، ہم ان کو یوریا کھاد وغیرہ یہ چیزیں دیں. اب یہ ڈائریکٹ زہر ہیں. پودے پلانٹس جو ہیں جن سے ہم مائکرو نیوٹرینٹس، دیکھیں میکرو نیوٹرینٹس تو ہمیں مل جاتے ہیں، فیٹ، کاربوہائیڈریٹس اور وہ ہمیں مل جاتے ہیں، لیکن مائکرو نیوٹرینٹس ہمیں نہیں مل پاتے. مائکرو نیوٹرینٹس پودے نہیں بناتے، وہ لیتے ہیں زمین سے، معدنیات زمین سے کھینچتے ہیں، وہ آرگینک ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں اس کے پھل اور فروٹ وغیرہ میں آ جاتے ہیں، اس کی سبزی کی شکل میں ہمارے پاس، اور ہم لیتے تھے. اب دیکھیے پہلی بات تو ہم نے وہ جینیٹیکلی موڈیفائڈ ہو گئے، جی ایم فوڈز ہو گئے. دوسری چیز جو بری ہوئی کہ ہم اس کے نہ صرف وہ ختم ہوا بلکہ ہم جو زہر ہے، جو یوریا ہے، فاسفورس ہے اور جی ہم وہ لے رہے ہیں. پھر ہیوی میٹلز ہے اس کے اندر، ہم وہ ہماری باڈی کے اندر جا رہے ہیں، تو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. تو مائٹوکونڈریا آہستہ آہستہ مر رہا ہے ہمارا،
وہ اس قابل نہیں رہتا کہ وہ ATP بنائے. تو اس کو جب جان مائرز نے اس پہ کام کیا. اچھا دوسری وجہ کیا ہے, ہمارا جو فوڈ بنانے کا پروسیس ہے, ہم اتنا اس کو وہ کرتے ہیں کہ اس کے مائکرو نیوٹریئنٹس, وٹامنز, منرلز کا ہم بیڑا غرق کر دیتے ہیں. ہماری ایشین کوکنگ جس طریقے سے ہے. تیسری اس سے بھی ایک بڑی وجہ, اگر ان دونوں سے اب بچ جائیں فرض کریں, اب پھر بھی نہیں ہوگی, میں کہوں گا, آپ کہیں گے اب کیوں, وہ اس طرح ہے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں, آپ جانتے ہوں گے کہ پیدا ہوتے ساتھ ہی ہمیں اتنی ہیوی اینٹی بایوٹکس دی جاتی ہیں. جب تک ہم ہوتے ہیں تو ہمارے جو فرینڈلی بیکٹیریا ہوتے ہیں ہمارے گٹ میں, اس کا ہم مار ڈالتے ہیں. اچھا جب فرینڈلی بیکٹیریا آپ کے مر جائیں تو وہ ڈائجسشن نہیں ہوگی ان چیزیں, کیونکہ وہ ڈائجسٹ کرتے ہیں, تو آپ کے موسٹلی نکل جاتے ہیں تھوڑے بہت. اور جو پھر آپ سپلیمنٹ لیتے ہیں, آپ نے فرض کریں وٹامن B12 لیا, وٹامن D لیا, وٹامن C لیا, اور یو نیم اٹ, بڑے فینسی سے نام آئے ہوئے ہیں کمپنیوں نے کمانے کے لیے. پری بایوٹکس سب لے. ہاں, پری بایوٹکس سم تھنگ ایلس. یہ کوشچن کیجئے گا, میں آپ کو بتاؤں. تو یہ وٹامنز وغیرہ آپ لے تو لیتے ہیں, لیکن ان کی ایبزارپشن نہیں ہوتی. اچھا جو تھوڑا بہت وہ ہو رہی ہے, وہ جو اس ایسیڈیٹی سے بھی بچ جائے یا یہ گندے والے بیکٹیریا سے بھی بچ جائیں, تو وہ جراثیم نہیں ہے کہ اس کو وہ کر سکیں. پھر تھوڑی بہت ہو جاتی ہے تو آپ کو اورل لینا پڑتا ہے, وہ بھی ضائع زیادہ ہوتے ہیں, تو بہت تھوڑی سی وہ ہوتی ہے. چلیے ہوتی ہے. ہم ان کو یہی کہتے ہیں. میں 3 دفعہ بلکہ 4 دفعہ جنرل میڈیکل کاؤنسل UK کا لائسنس میرا ریووک ہوتے بچا. اچھا, میں نے انکوائریاں بھگتی, اس لیے کہ میں بلیو کرتا ہوں کہ اینٹی بایوٹکس وغیرہ اس کا رول بالکل غلط ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے باڈی امیون سسٹم خود ہی کسی چیز کا ٹیک کیئر کرتی ہے, تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ان چیزوں کی. دوسرے آپ مجھے یہ بتا دیں, میں آپ سے, کیونکہ آپ کی نالج میں دیکھا کہ مجھ سے بھی زیادہ ہے آپ کی ماشاءاللہ نالج, آپ مجھے کوئی ایسی بیماری بتا دیں جس کے لیے آپ اپنے والد کو, والدہ کو, پھوپھا, خالہ, کسی کو لے کے گئے ہوں اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کا یہ شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, ہارٹ پرابلم ہے, کڈنی, یا 5 دن استعمال کیجئے آپ کا بلڈ پریشر ختم ہو جائے گا. نہیں. اچھا یہ کبھی بھی ختم نہیں کرتے. تو جان مائرز نے جب کیا تو اس نے دیکھا کہ مائکرو نیوٹرینٹس کی کمی ہے, تو اس نے جب وہ کیا دیے, جب اس نے مائکرو نیوٹرینٹ, تو لوگ ینگ فیل کرنا شروع ہو گئے, میموری لاس ختم ہونا شروع ہو گئی, جو فوگینس آف برین تھی وہ ختم ہونا شروع ہو گئی, بھولنے کی بیماری کا کنسنٹریشن اچھی ہو گئی, انرجی لیول, جو انرجی ڈپس آتے تھے وہ ختم ہو گئے. اچھا اس کے بعد جب یہ کرتے تو آنکھیں بھی اچھا کام کرتی ہیں, بال بھی اچھے گرو کر رہے ہیں, وہ بھی سیکشول ہیلتھ بھی اچھی ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیز, تو اس نے مائرز کاکٹیل بنائی, MYER', مائرز کاکٹیل. تو جب وہ پھر بڑا ٹرینڈ چلا, اب LA میں ہونا شروع ہو گیا. LA میں جو بڑے سیلیبریٹیز وغیرہ آج بھی بہت زیادہ ہے. اب UK میں ابھی شروع ہوا ہے پچھلے سال. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس میں بھی الحمدللہ میرا ہاتھ ہے کہ ہم نے اپنے کلینک سے شروع کیے, اور اب UK میں پھیل رہا ہے. برمنگم میں بھی IV نیوٹریشنز کے وہ ہو رہے ہیں, انفیوژنز. تو یہ وہ وجہ تھی کہ جو مائٹوکونڈریا نے کام شروع کر دیا, تو وہ جب سیل خوش ہو گیا تو پوری باڈی خوش ہو گئی, ریجنریشن سارے سارے دوبارہ شروع ہو گئی, تو آپ کو انرجی مل گئی, آپ کی ڈس ایز, اب وہ ایز پہ آ گیا, تو ڈیزیز ختم ہو گئی, ایز میں واپس آ گیا. تو یہ ان کا وہ تھا. اب ہم یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو ہم کہتے ہیں, ایک تو کوشش کریں کہ آرگینک جتنا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, GM فوڈ سے بچیں, اور GM وہی ہے جو پیسٹیسائڈز وغیرہ ان چیزوں سے بچے, کیونکہ ہیوی میٹلز وغیرہ, ہمارے تو پانی میں بھی بہت زیادہ ہیوی میٹلز وغیرہ ہیں, بہت زیادہ. اور پھر یہ پروسیس فوڈ کا کلچر, یہ تو بالکل زہر قاتل ہے نا یہ, بالکل. تو یہ جو آپ نے بات کی پری بایوٹکس اور پرو بایوٹکس, یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے جسم کے فرینڈلی بیکٹیریا کو ری گرو کریں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جب پھر آپ ہمارے ابھی تک کلچر نہیں آیا ویسے, honestly ابھی تک لوگوں کو نہیں پتا. وہ ایک چھوٹا سا سپلیمنٹ کے اندر ایڈ آن کر کے بچوں کو تو ضرور دیتے ہیں, بٹ بڑوں کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے یہ. اگر آپ, سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کا قوت مدافعت بنایا ہے, ٹھیک ہے جی. اس قوت مدافعت کو آپ کام کرنے دیں. آپ کا کوئی جراثیم, کوئی بیکٹیریا, کوئی وائرس آ جاتا ہے, وائرس تو ویسے بھی یہ لوگ, یہ
ہم نے تحقیق کی ہے. میرے جو استاد تھے یو کے میں, میرے ٹرینر تھے سر ڈاکٹر جیریمی چاونگز, اسکاٹش گائے تھے, وہ 6.5-7 فٹ کا, 6.25-7 فٹ کا تھا. انہوں نے یہ ریسرچ کی تھی, اس نے گرین پیپر چھاپا ہے جو اپر ریسپریٹری ٹریک انفیکشنز ہیں, URTI ہم انہوں نے کہتے ہیں, یعنی نزلہ, زکام, کھانسی اور یہ گلے کا خراب ہونا, کھانسنا, ایسے کھانسنا کہ بندہ کہتا ہے کہ مر جائے گا. اس میں جب تحقیق کی انہوں نے تو میرے خیال 3,500 لوگوں پہ کیا, تو ایک گروپ بنایا جس کو انہوں نے اینٹی بایوٹکس دیے, ایک بنایا جس کو نہیں دیا, پلیسیبو دی. ٹھیک ہے. دونوں نے ایک ہی وقت پہ ریکور کیا. ایک دن کا صرف فرق آیا, جن کو اینٹی بایوٹکس وغیرہ دی تھی وہ ایک دن پہلے ریکور کر گئے تھے, باقی ان کا کورس جو تھا نا وہی 7 سے 8 دن انہوں نے سارا وہ کیا. ایک دن اس والے بہتر, باقی کوئی فرق نہیں پڑا نہ سمٹمز میں نہ کسی اور چیز. تو پھر اس نے یہ گرین پیپر ہے, جب ہم جی پیز کے پاس آپ جاتے ہیں, جنرل پریکٹیشنر جو یو کے میں ہوتے ہیں, تو وہ آپ کو گرین پیپر دے دیتے ہیں, یا ہاسپٹل میں جاتے ہیں, وہ ڈاکٹر جیریمی چاونگز کا لکھا ہوا ہے, میرے ٹرینر تھے وہ. تو اس نے یہ کہا تھا کہ ابو 98% جو URTIs ہیں دے آر وائرل, تو وائرل میں اینٹی بایوٹکس کا ویسے بھی کوئی رول نہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتی ہیں. تو اس لیے ہمارے ہاں ایک تو ایکسیسیولی پریسکرائبڈ ہوتی ہیں, اس کی ملٹیپل وجوہات ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک مافیا ہے نا, ڈرگس کا مافیا ہے, اور دنیا کا سب سے بڑا مافیا ہے فارماسیوٹیکل کمپنی. کبھی میں سوال کرتا ہوں کہ آپ دیکھیے ہسپتال میں جہاں پہ وہ ہوتا ہے, آپ دیکھیے ہسپتال کے ارد گرد سب سے زیادہ میڈیکل سٹورز ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت سارے لوگ ناراض ہو جائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے, ہم ان کے خلاف ہیں. ڈاکٹر صاحب سوری ٹو کٹ یو شارٹ, وقت میرے پاس کم ہے, لیکن وہ کوشچنز اتنے سارے ہیں اس سے ریلیٹڈ. آج کل اب کیونکہ ٹرینڈنگ پر آ گیا ہے نا, ایک میڈیسن آ گئی ہے وداؤٹ نیمنگ دا میڈیسن, ویٹ لاس کے لیے استعمال ہو رہی ہے. اب ویٹ لاس بھی ایک بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. یہ جو ساری چیزیں آپ نے بتائی ہیں, اگر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو میرے خیال میں آپ اس چیز کو اوور کم کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو ان آرگینک اور جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے, اور خاص طور پہ جیسے ٹرینڈنگ پر ہے کیونکہ کوئی ایک سیلیبریٹی یوز کرتی ہے, ایک میڈیسن آ رہی ہے, پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں اس کے پیچھے لگ جاتا ہے بغیر یہ سمجھے ہوئے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوں گے, اور اگر یہ ویٹ لاس کا جو ایک نیچرل پروسیس ہے اگر اس کو اگر طریقہ کار اختیار کیا جائے تو بہتر ہوگا. یہ شارٹ کٹ جو ہے یہ کتنا ہارمفل ہو رہا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ہمارے ہاں ایک جو بہت برائی ہے, خاص طور پہ ہم پاکستانیوں میں, ایشینز میں یا پاکستانیوں میں تو بہت زیادہ ہے, اور یا میں کہوں مسلمانوں میں, عرب کنٹریز میں بھی یہی حال ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی میجک وانڈ ہو, کوئی میجک پل ہو, ہم یوں کھائیں اور ختم ہو جائیں, جو مرضی کھائیں. تو ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی لائف سٹائل, آپ کی جو فوڈ ہے, ڈائٹ ہے, اس کو آپ کو موڈیفائی کرنا ہوگا. آپ کھائیں, اچھی چیزیں کھائیں, آپ کھائیں, آپ وہ چیزیں کھائیں جن سے آپ کو فائدے ہیں, جن کے نقصانات کم ہیں. اور پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ شارٹ کٹ یہ ڈھونڈتے ہیں کہ اچھا ہم زیادہ تر لوگ ڈپریشن میں کیوں جاتے ہیں, پتہ چلا وہ مشینیں اس کی ایڈورٹائزمنٹ اتنی خوبصورت بناتے ہیں, تو بیگم نے کہا نہیں جی میں نے تو یہ لینی ہے, وہ مشین جا کے لے کے آئے, ہزاروں لاکھوں روپے کی مشین لے کر آئے, اس پہ کیا, اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ انہوں نے کام نہیں کیا, اس نے اٹھا کے پھینک دی. اچھا پھر ایک اور دوائی کا انہوں نے ایڈ دیکھا, تو اس پروگرام میں انہوں نے دیکھا یہ دوائی تو اتنی گارنٹیڈ منی بیک, یہ وہ استعمال کی, وہ نہیں ہوا, وہ پھینک دی. جی ڈاکٹر صاحب جب میرے پاس آتی ہیں تو یا آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے سب کچھ استعمال کر لیا ہے, آپ کے پاس کیا ہے؟ میں کہتا ہوں میں آپ کو کوئی ایسی, میرے پاس میجک وانڈ نہیں ہے, میں آپ کو ایجوکیٹ کر سکتا ہوں, میں آپ کے فنکشنز بہتر کر سکتا ہوں. کہ اگر آپ اب فرض کر لیں ڈائبٹیز ہے, اگر ہم ڈائبٹیز کو ریورس کر دیتے ہیں اور ہم اس کے بعد آپ کلو مٹھائی کھائیں, کلو چینی کھائیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, آپ کا بلڈ شوگر اوپر نہیں جائے گا, آپ کا وہ فنکشن سارے صحیح کر رہے ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں, یہ خاص طور پہ جو ابھی انجیکشنز آئے ہوئے ہیں, یہ ہم بھی پریسکرائب کرتے ہیں یو کے میں, لیکن اس کی کرائٹیریا بہت سٹرکٹ ہے یو کے میں. اس میں آپ کا BMI ایک سرٹن لیول سے اوپر ہونا چاہیے, اس میں آپ کی ڈائبٹیز, ہارٹ پرابلمز یہ ہوں, آپ کے موبلٹی کے پرابلمز ہوں. اچھا اس کو ایز اے ایڈ استعمال کرتے ہیں, یہ ایز اے سلمنگ نہیں دیتے. ایگزیکٹلی یہ ان ڈیزیزز کو موربڈ کنڈیشن ہم اسے کہتے ہیں, ان کی وجہ سے ہم ان کو ایڈ دینے کے لیے کہ ان کو یہ ایک
جیسے آپ ویسے وہ ہیں، چلے فرض کریں آپ بہت اچھا دوڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی اگر آپ یہ ٹریک سوٹ پہنیں گے تو یہ ایرو ڈائنامک ہے، ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ یہ والے جوتے پہنیں گے، ٹرینرز پہنیں گے تو اس سے آپ کو اچھا دوڑنے میں مدد ملے گا، پریشر کم ہوگا لیگمنٹس پہ. ایگزیکٹلی. تو یہ ایز اے ایڈ کے طور پہ تو بہت اچھی چیز ہے، ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو ہمارے ہاں ٹرینڈ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ فلاں نے کیا تھا تو اچھا اس کے ساتھ آپ کو باقی چیزیں بھی کرنی ہوں گی. لیکن میں آپ کو ایک اور خوشخبری سناؤں. میں تو خود کووڈ اور کووڈ ویکسین کی کمپلیکیشن کی وجہ سے میں 3 مہینے میں پیرالائز تھا، پھر ویل چیئر پہ تھا، اب میں کرچز کے بغیر چل سکتا ہوں. تو اب میں آپ کو، اب آپ نے آج بھی میرا جسم دیکھ لیا کیونکہ میری مسل ویسٹنگ وغیرہ بہت ہو گئی سب کچھ. ہمارے پاس میرا نام، میں دنیا میں وہ بندہ ہوں جس نے پہلی آرگینک ویٹ لاس پروڈکٹ بنائی تھی وزن کے نام سے، WAZN وزن. اچھا نام بھی آپ نے اس میں ہاں جی وزن.co.uk کے میری وہ تھی. اس میں ہم نے 3 چیزیں ڈالی تھیں انگریڈینٹس، وہ بہت زیادہ 1 to 2 pounds a day لوز کرتا ہے بندہ وداؤٹ اینی کمپلیکیشنس. ساری آرگینک چیزیں اس میں. تو اس میں اب فرض کر لیں کہ افریقن مینگو ہے، اس کی گٹلی جو ہے اس کو ارونجیا گیبرنسس کہتے ہیں اس میں. تو اس کی جو گٹلی ہے اس کو ہم نے وہ شامل کیا تھا، گرین کافی بینز کیے تھے اور اسٹرابری کیٹونز تھے. اب جو ارونجیا گیبرنسس ہے افریقن مینگو، اس کے اندر گٹلی کے اندر وہ ایک چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں غریلن. یہ ہمارا باڈی پروڈیوس کرتی ہے پیچویٹری. یہ سیٹیٹی سینٹر ہے ہمارے پیچویٹری میں یہاں پہ. اس پہ جا کے آپ کو سیٹیٹی دیتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے. اچھا اب جو گرین کافی بینز ہیں اس کے اندر کلوروجینک ایسڈ ہے. میں جب باتیں کروں گا سائنٹیفک کروں گا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو جو بھی بات کروں گا وہ سائنٹیفک بیکڈ ہوگی اور ریسرچ بیکڈ ہوگی. اس میں کلوروجینک ایسڈ ہے. کلوروجینک ایسڈ کیا کرتا ہے؟ آپ کے باڈی کے میٹابولزم کو بڑھاتا ہے. جیسے ابھی ہم آدھے گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے فرض کر لیں عام طور پہ اب آپ کے 1 گھنٹے میں فرض کر لیں ہم بات کر رہے ہیں کہ 100 کیلوریز برن کرتے ہیں. تو اب اگر آپ کلوروجینک ایسڈ لیں گے تو اب اسی دوران میں آپ نے 1000 کیلوریز برن کی، تو آؤٹ پٹ زیادہ ہو گیا. اصل میں تو بینک کا حساب ہے نا جی. آپ نے 100 روپے ڈالے، 80 روپے نکالے، 100 روپے ڈالے، 90 روپے نکالے. آہستہ آہستہ بڑھ تو رہا ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ حساب کے آپ دیکھیں تو آپ برن زیادہ کر رہے ہیں، سوتے ہوئے بھی برن کر رہے ہیں. تو وہ اور کوئی ان نیچرل نہیں ہے کیونکہ آپ کا باڈی میٹابولزم ہائی ہو گئی ہے. اسی طریقے سے یہاں آپ کو کھانے کی طلب نہیں ہو رہی ہے. اور یہ ایک ویشس سرکل سے ہم نے لوگوں کو نکالنا ہے. میرے پاس کچھ لیزرز وغیرہ ہیں، ہم یہاں پہ باقاعدہ ویلنس، میں جہاں آیا ہوں تو ہم ویلنس سینٹر بنا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ ہم نے لانجیویٹی اینڈ ویلنس کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. فنکشنالوجی کی طرف آنا ہے، فنکشنل بنانا ہے ہر آرگن کو. تو اس کے لیے ہم کریں، اس میں یہ ایک ہمارے پاس اسپیشلٹی ہے ویٹ لاس کی بھی. زبردستی. تو یہ ہو گیا، یہ ساری آرگینک چیزیں ہیں اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. اب چلیں ایک اور بات، اب ڈاکٹر صاحب اس کو مزید ڈرائیو کر دیں گے. میں تھوڑا سا اور آپ کو بتا دوں کیونکہ ویٹ لاس پہ بڑے کویشچنز آتے ہیں. کوئی بھی ایسی میڈیسن نہیں ہے کہ آپ کھائیں گے اور آ کر ایک دم آپ جو ہے وہ پتلا ہونا شروع ہو جائیں گے، انلیس آپ اپنی ایٹنگ ہیبٹ صحیح نہیں کرتے اور روٹین صحیح نہیں کرتے. یہ سب سے بڑا پرابلم ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک تو بھوک لگنے نہیں دیتے، کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد دوبارہ کھانا کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر کھانا کھا لیتے ہیں. اب یہی سمجھانا بڑا مشکل ہے کہ آپ نے اس کو کنزیوم کیسے کرنا ہے. پہلے اس کو سمجھیں، جتنی آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں. وہ میرے خیال میں بڑا مشکل ہے. اب آتے ضرور ہیں کہ ویٹ لاس کی کوئی میڈیسن دے دیں آپ، وہ کھا لیں اور ساتھ میں پراٹھے بھی چلتے رہیں اور یہ بھی چلتا رہے. ایسا یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ایک جملے میں یہ بھی بتائیں. اچھا اب سائنس تھوڑی سی ایک سٹیپ آگے چلی گئی ہے. اس میں ہم بہت ساری چیزیں جو دیکھیں، کچھ چیزیں تو ہماری ہیبٹس ہیں، ہمارے کلچر ہے، تو اس میں اب نہیں منع ہو سکتے جی میں یہ نہیں چھوڑ سکتا، یہ میں نہیں کر سکتا. تو اگر یہ سب کچھ ہے اس کے باوجود بھی ہم ہیلپ کریں گے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اچھا اس کے باوجود ہم آپ کی ہیلپ کریں گے ویٹ لاس میں بھی اور ہیلتھی رہنے میں. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ کے جوائنٹس بھی کور کریں گے ہم، آپ کا لیور، کڈنیز اور جو آپ کا میدا ہے اس کو بھی ٹھیک کریں گے، آپ کے ہارمون لیول کو بھی، اور آپ کا ویٹ لاس میں بھی مدد کریں گے. بہت اچھا ہے جی. تو یہ بڑا ضروری ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کریں.
اور اب کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے اور یہ بہت سارے جو ٹاپکس ہیں اس کے اوپر بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے اور کرنا بھی چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب سے یہ گزارش کریں گے کہ جب بھی یہاں پر آئیں تو پروگرام میں ضرور شرکت کریں تاکہ اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا جا سکے ضرور اور اویئرنیس دینا ضروری ہے، کیونکہ یہ اب ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو خاص طور پر بھی استھیٹکس کے حوالے سے اتنے کوشچنز آتے ہیں، اتنی کوئریز آتی ہیں کہ جی صحیح کون ہے، صحیح اب ایک اکوپمنٹ آ گیا ہے سب کے پاس تو ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ جی اس کی اب وہ ہے جس کے پاس اچھا اکوپمنٹ ہوگا وہی اچھا استھیٹکس کے اوپر کام کر سکتا ہے، اور پھر جس طرح کے سرجیکل پروسیس ہو رہے ہیں، پروسیجرز ہو رہے ہیں، اس سے اب نقصانات ہونا شروع ہو گئے ہیں اور وہ نظر آ رہے ہیں، تو اس کو پہلے سمجھ لینا ایون نان ضروری ہے۔ سرجیکل میں بھی کمپلیکیشن، یہ جو لیزرز جی وغیرہ یہ جی نان سرجیکل ہیں، اس کی بھی بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو انڈرسٹینڈ کریں۔ تو ڈاکٹر صاحب اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ اتنی ساری آپ کی وہ رہی ہے، اب ٹائم ہمارے پاس کیونکہ ختم ہو رہا ہے، لاسٹلی یہ بتائیں کہ پاکستان میں اب کیا کرنے کا ارادہ ہے اور کیا فوسیع کر رہے ہیں، پلانز کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو ایک جذبہ لے کر آئے ہیں خدمت کا، کہ ہم خدمت بھی کریں گے۔ دوسری ہمارے پاس ایک کچھ ہمارے پاس ایسے پرسنٹیج ہوگی جو ہم کاسٹ بیسس پہ کریں گے۔ وہی کام تو ہمارا یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلی بات یہ کہ ہم نے اسٹیم سیل لیب دنیا کی ون آف دا آتھینٹک لیب بنانی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، وہ دنیا کے سٹینڈرڈز کے مطابق، تاکہ ہمیں کل ایکسپورٹ کرنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ میرے پاس جو 5 سائنسدان ہیں وہ پی ایچ ڈی ہیں اسٹیم سیلز میں، ماشاءاللہ۔ ہماری ایک ٹیم ہے، اور ہم نے جو لیول اچیو کیا ہے آپ کو فخر ہوگا کہ پاکستانی ہونے کے ناطے ہم نے وہ لیول اچیو کیا جو ابھی تک امریکہ اور کہیں پہ بھی انہوں نے اچیو نہیں کیا، الحمدللہ۔ ہم پلانٹ پہ بہت زیادہ کر رہے ہیں، پلانٹ سے ہم ایگزوسومز اور اسٹیم سیلز لے رہے ہیں، ہم اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں الحمدللہ، آپ کو بڑی جلد خوشخبری سنائیں گے۔ تو دوسرے وہ لوگ ہیں جو افورڈ کرتے ہیں، ان میں بھی 2 لوگ ہیں، ایک کو اویئرنیس نہیں ہے، اور دوسرے جو باہر ٹریٹمنٹ کے لیے جاتے ہیں، جیسے آپ تو خیر آپ کے پاس آئی وی وغیرہ کی بڑی نالج ہے سب کچھ کی، اس سے پہلے بھی میں نے نوٹ کیا، تو ان کو پتہ ہے، لیکن ان کو یہاں پہ وہ ٹریٹمنٹس نہیں ملتی، تو ہم ان کو جو افورڈ کر سکتے ہیں ہم ان کو یہاں پہ ہماری یو کے کی پرائسز سے بہت کم، جیسے آئی وی انفیوژنس وہاں پہ میرے اپنے پیکیجز ہیں، برین فنکشن بوسٹرز ہیں، کڈنی فنکشن بوسٹرز ہیں، اسی طریقے سے ہمارے امیون سسٹم بوسٹرز ہیں، سیکس بوسٹرز ہیں، وہ ہم لگاتے ہیں، تو اس سے وہ زیادہ ان میں باقی بھی کمی پوری ہوتی ہے سر سے پاؤں تک، لیکن وہ خاص اس میں انگریڈینٹس ہم زیادہ ڈالتے ہیں ان چیزوں کی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے یہ ہمارے تو وہ لوگ جن کے جو افورڈ کر سکتے ہیں لیکن ان کو سروسز اویلیبل نہیں ہیں، ہم وہ چیزیں یہاں ان کی ڈور سٹیپ پہ پرووائڈ کریں گے۔ تیسری جو ان سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم یہاں پہ یونیورسٹی میں وہ کر رہے ہیں، اور ہم اس میں ایم فل سرٹیفکیٹ، ڈپلوماز اور ایم فل اور پی ایچ ڈی کی کلاسز اسٹیم سیلز میں شروع کر رہے ہیں، تاکہ ہم اتنے لڑکے پیدا کریں، لڑکیاں پیدا کریں، ان کو ایم فل اور پی ایچ ڈیز کرائیں، تاکہ وہ ہر ایک قدیر خان کی طرح بنے گا انشاءاللہ، اور دنیا میں ہمارا نام ہوگا انشاءاللہ۔ ڈاکٹر کیو، تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے، اور انشاءاللہ آگے موقع ملے گا تو اور بہت سارے انٹرسٹنگ ٹاپک ہیں، اس کے اوپر ہم ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے۔ تھینک یو سو ویری مچ ونس اگین۔ ناظرین، یہ ہمارا پہلا سیگمنٹ تھا اور بڑی کھل کر ڈاکٹر کیو سے ہم نے گفتگو کی ہے، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے یہاں اویئرنیس کی کافی کمی ہے، اور یہ ساری چیزیں شاید ہمیں اس کا علم نہیں ہے، مختلف قسم کی ٹریٹمنٹس کو ہم پرسو کر رہے ہیں، یا بہت ساری اور چیزیں ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے اوپر اپلائی کرنے کی، لیکن پہلے اس کو سمجھ لیجئے، اور بیماریوں کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کیا ریسرچ ہو رہی ہے، یہ بھی ہمیں جاننے کا موقع ملا ہے۔ تو وقت تھوڑا ایک بریک کا، بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔